Finally, we Canadians got hit by American tariffs. अमेरिकन टैरिफ्स हम पर इम्पोज हो गए हैं आज 4 मार्च 2025 को, और फाइनली यूक्रेन की मिलिट्री एड यूएस ने स्टॉप कर दी है, पॉज कर दी है, और ये हुआ है वाक़या 3 मार्च की शाम को प्रेसिडेंट ट्रंप के एक ऑर्डर पर। बहुत बड़ी खबरें हैं, और जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफिस में आए हैं, हर वक्त, हर रोज़ की बात नहीं, हर घंटे कोई ना कोई बड़ी खबर आ रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया का न्यू ऑर्डर शेप कर रहे हैं या न्यू डिसऑर्डर शेप कर रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ एक बहुत बड़ा नैरेटिव वर्ल्ड वाइड चल रहा है। बाय द वे पहले भी चला करता था जब वो पहले टेन्योर में थे, लेकिन अब की बार उन्होंने दुनिया को बहुत बुरी तरह हिला के रख दिया, और दुनिया में एक अजीबोगरीब नैरेटिव उनके खिलाफ चल रहा है। मगर उस नैरेटिव में कनाडा, यूरोपियन यूनियन सबसे ज़्यादा उनके खिलाफ है। वो हमें सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ रेजिस्टेंस नज़र आती है, हमें मीडिया में उनके खिलाफ रेजिस्टेंस नज़र आती है, एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में एक मिला जुला नैरेटिव है, लेकिन जनरली दुनिया, यानी जो वेस्टर्न वर्ल्ड से हट के दुनिया है, वो इसको, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप जो एक्शंस ले रहे हैं उनको एक तरह से कोट अनकोट एंजॉय कर रही है, उनको सेलिब्रेट कर रही है। इसलिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड की जो ऑलवेज चली आने वाली हिपोक्रेसीज हैं, वो पूरी दुनिया को जलाए बैठी हैं, सताए बैठी हैं, और पूरी दुनिया कह रही है कि चलिए आपका ही कोई एक आदमी सामने आया जिसने आपको ही हिला के रख दिया। अब आप देख लीजिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जैसे ही टैरिफ इम्पोज किए, उन्होंने ये बात 2 रोज़ पहले कही थी कि अब वो 4 मार्च को इम्प्लीमेंट होंगे, और आज इम्प्लीमेंट हो गए। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की अभी थोड़ी देर पहले एक लाइव स्पीच गई, और उसके बाद ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड की तकरीर गई, और मिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक बहुत ही जो है खिलाफ एक्शन लिया और बड़ी सख्त लैंग्वेज बरती। उन्होंने कहा कि ट्रंप जो हैं वो इस वक्त दोस्तों की बजाय डिक्टेटर पुतिन के साथ मिले हुए हैं, और ये वो नैरेटिव है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो वोक मीडिया का या वोक आइडियोलॉजी का जो नैरेटिव है वो चल रहा है। लेकिन क्या इससे एंटेगोनाइज करने से प्रेसिडेंट ट्रंप को ट्रूडो की तरफ से, ओंटारियो के प्रीमियर और दूसरे कैनेडियन पॉलिटिशियन की तरफ से एंटेगोनाइज करने से क्या मसले हल हो जाएंगे? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने, मुझे यही लगा था कि जब कनाडा को 1 महीने की मोहलत दी थी कि भाई हम 1 महीने बाद टैरिफ लगाएंगे, तो शायद ट्रंप रेजीम एडमिनिस्ट्रेशन ये देखना चाहती थी कि कनाडा कितना उनको एंटेगोनाइज करता है। तो कनाडा ने बेतहाशा एंटेगोनाइज किया, और अभी रिसेंटली जो लास्ट फ्राइडे को प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का जो शाउटिंग मैच हुआ, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने और कैनेडियन पॉलिटिशियंस ने एंटेगोनाइज किया प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोचा कि अब मैं 1 महीना इन्हें फर्दर क्या दूं। वो तो अपनी बार्गेन चिप में चल रहे होते हैं कि वो एक बोली लगाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, और फिर देखते हैं कि दूसरा कुछ बेंड करता है नहीं। लेकिन कनाडा ने बेंड नहीं किया। बेंड ना करना ठीक था, मैं समझता हूँ, मुझे भी दुख है एज कैनेडियन कि क्यों हमारे ऊपर टैरिफ लगे हैं, मगर एंटेगोनाइज करना एक डिफरेंट मामला है। एब्सोल्युटली अगेंस्ट इस वक्त की अमेरिकन रजीम के खिलाफ जाना
اتنا شدید خلاف جانا اور پھر یہ توقع کرنا کہ امریکنز آپ کے لیے کوئی سخت ایکشن نہیں لیں گے، یہ ایک بہت ہی اسٹوپڈ ٹیکن فار گرانٹیڈ ایٹیچیوڈ ہے کہ بھئی ہم جو چاہیں آپ کو کہتے پھریں، ہم جو چاہیں آپ کے لیے برے بھلے شبد یوز کرتے پھریں، مگر آپ ہمارے ساتھ اسی طرح رہیے جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک 51 اسٹیٹ کی بات چل رہی ہے اور سارا کچھ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کیوں یہ سارا کچھ سلسلہ چل رہا ہے؟ یہ اسی شخص ٹروڈو کی اسٹوپڈیٹیز ہے جو جب سے یہ آفس میں بیٹھا ہوا ہے سوائے انٹیگونائز کرنے کے اس کا کوئی کام نہیں، اور اس کا جو انٹیگونسٹ ایٹیچیوڈ ہے اس کی وجہ سے اب آف کورس جو دوسرے کینیڈین پولیٹیشینز بھی ہیں، ایون کنزرویٹو پولیٹیشین بھی ہیں، وہ تو پھر آف کورس ایج پہ ہوں گے، وہ افورڈ نہیں کرتے پولیٹیکلی کہ ٹرمپ کی یا امریکہ کی تھوڑی سی بھی سپورٹ کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ اینٹی کینیڈا کہلائیں گے۔ تو یہ جو ایک خوفناک قسم کا ووک والے اب نیشنلزم لا رہے ہیں، اب یہ وہی نیشنلزم ہے جس کے خلاف یہ بولا کرتے تھے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے فرسٹ ٹینیور میں امریکہ فرسٹ کی بات کی تھی، میک امریکہ گریٹ اگین کی بات کی تھی، تو تب یہ سارے کے سارے ٹروڈو جیسے جو اسٹوپڈ ووک پولیٹیشنز ہیں یہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ کیا پروٹیکشنسٹ پالیسیز ہیں، یہ کیا نیشنلسٹ پالیسیز ہیں، ہم تو گلوبلسٹ ہیں۔ اب یہ خود سب سے زیادہ آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کینیڈا فرسٹ، اور یہ کینیڈا فرسٹ کا جو نیریٹو ہے یہ پیٹریوٹزم سے زیادہ پولیٹیکل نیریٹو بن چکا ہے، اور ان کے اپنے پولیٹیکل گولز کا یہ انٹرسٹ ہے۔ تو آج کے پولیٹیشنز نے ایبسولوٹلی دنیا کو ایک بہت ہی سخت ایج پہ کھڑا کر دیا ہے، اور یہ الزام دیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ میں ایک کتاب یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا، سیمرون رابرٹ ہیز سینڈ می دس بک. I'm very grateful. I don't know you, my friend. You have sent me this book as a gift through Amazon. Merger of the Century. Why Canada and America should become one country. Written by a very renowned journalist and author, Diane Francis. This book got published, viewers, in 2013. This book is not written in context of President Trump's 51st state narrative. When I Googled this lady, Diane Francis, I found her couple of interviews. She is pretty much against Trump, interestingly. It's not about that this book was written to support Trump's argument, suggesting Canada to become 51st state of the United States of America. This book is all about, I went through this book through the last weekend. This book is all about the economic unification of Canada and America. I'm very grateful to Mr. Semron Robert. I'm going to write a thank you letter for you. I'm not sure if you would get a chance to watch this live discussion. But anyhow, this book is written in a very academic way, in a very comprehensive way. And this book is not all rather not about anything in context of 51st state of the United States of America. تو یہ سچویشن ہے ویورز، میں اس بک کو بھی بیچ میں لانا چاہتا تھا کیونکہ اب ٹیرفز کا جو معاملہ ہے وہ جڑا ہوا ہے 51st اسٹیٹ کے ساتھ بھی تھوڑا بہت، چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا اور وہ آج بھی کہتے ہیں کہ اگر کینیڈا 51st اسٹیٹ بن جائے تو یہ ٹیرف ویرف کا جھگڑا ہی نہیں ہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ یہ ٹیرف ویرف نہیں لگنے تھے اگر کینیڈین پولیٹیشنز اتنے خوفناک لیول تک جا کے انٹیگونائز نہ کرتے۔ اب وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے، انٹیگونائز اتنا کر دیا انہوں نے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اوکے یہ لے لو۔ اب میں آئی ایم ناٹ اے سپورٹر آف پریزیڈنٹ ٹرمپس ٹیرفس امپوزڈ آن کینیڈا ایٹ آل۔ آئی انڈرسٹینڈ economies worldwide would get hit because due to these tariffs we can see the slide in stock markets
as well as impact of mostly Canadian people and also on American people and also worldwide. We live in a global village. It's not anything like we do something here in this part of the world, it does not get hurt in other parts of the world. It does. But in the long run, Canadians would be affected a lot through these tariffs and Americans would get affect as well. But how to handle? My question is how to handle these tariffs. Canadian politicians are not handling it in a right way, in a strategical way, in a delicate way. Rather, they are antagonize the current Trump regime. یہ ہے سچویشن. اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی خبر چل رہی ہے، بلکہ خبریں چل رہی ہیں یوکرین کے حوالے سے، اور یوکرین کی لاسٹ نائٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ملٹری ایڈ بند کر دی، اور کہا جا رہا ہے، نیوز میڈیا یہ بتا رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس آرڈر کے مطابق جو انہوں نے ملٹری ایڈ بند کی ہے، جو بھی ملٹری اکوپمنٹ آن راؤٹ ہے ٹو یوکرین وہ بھی واپس آئے گا امریکہ کو. صرف جو یوکرین کی باؤنڈریز کے اندر موجود ہے یوکرینین وہ یوز کر سکیں گے. لیکن ایون جو اس وقت پولینڈ کے پورٹس پہ امریکن ملٹری اکوپمنٹ پڑا ہوا ہے جس کو جانا ہے یوکرین، اس کے لیے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ رجیم نے کہہ دیا کہ اس کو بھی پولینڈ سے اٹھا کے لے آئیں. اور مسٹر زیلنسکی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. یہ پیمپرڈ مین جو ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ یورپ میں اس کو سراہا جاتا ہے، اس لیے کہ یورپ نے سارا کچھ داؤ پہ لگا دیا اس پہ. تو یہ وہ سمجھتا. ابھی یہ جو سنڈے کو ہوا ہے وہاں پہ یو کے میں ایک پیس کانفرنس سارٹ آف ہوئی ہے، اس میں اس کو سراہا گیا، سب کچھ ہوا. جے ڈی وینس نے اپنے ایک انٹرویو میں کل کہا، انہوں نے کہا کہ یورپین لیڈرز اس کو پیمپرڈ تو کرتے ہیں زیلنسکی کو، مگر جب پرائیویٹلی ہم سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ مانتے ہیں کہ اس مسئلے کا سلوشن اور کچھ نہیں ہے ادر دین واٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ سجیسٹ. ایون اس کانفرنس میں بھی جہاں اس کو پیمپر کیا گیا زیلنسکی کو، وہاں پہ یہ بات بھی ہوئی، اور اس میں یو کے پرائم منسٹر کیئر سٹارمر نے یہ واضح طور پر کہا، کبھی بات یہ ہے کہ ہم الٹیمیٹلی پیس کی طرف ہی جا رہے ہیں، اور پیس کیسے ہوگا وہ ہم سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن انٹیگونائز بھی کرنا ہے، دوستی بھی رکھنی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اور ان کی رجیم کو انٹیگونائز بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ آ کے ان کو انویٹیشن بھی دینی ہے کہ کنگ چارلز آپ کو بلا رہے ہیں، اور کہہ کے بھی لگانے ہیں، چاہے وہ میکرون ہو، چاہے وہ یو کے پرائم منسٹر ہوں. اور سچویشن یہ ہے. لیکن اب اٹلی کی پرائم منسٹر نے بالکل کلیئر کٹ کہا ہے کہ وہ بھی سپورٹ کرتی ہیں یوکرین کی، لیکن انہوں نے اب کلیئر کٹ کہا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم اپنے جو فوجی ہیں وہ نہیں بھیجیں گے. اب میں گوگل کر رہا تھا بائی دا وے کہ یہ جو دنیا کے بڑے بڑے دیش ہیں ان کی کتنی فوج ہے. سب سے پہلے کینیڈا سے شروع کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ شیور، میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا اس نیڈ کو، کہ میں اس ضرورت کو کہ میں کبھی گوگل کروں کہ ہماری کینیڈا کی آرمی کتنی ہے. جب میں نے گوگل کیا، اکارڈنگ ٹو گوگل، آئی کوڈ بی رانگ، کینیڈین جو ایکٹیو آرمی پرسنل ہیں وہ 28,000 پلس ہیں. جسٹ امیجن سم تھنگ لائک دیٹ اکارڈنگ ٹو گوگل. اور امریکہ کی 1 ملین آرمی ہے. اور جو ملٹری اکوپمنٹ ہے کوئی میچ ہی نہیں جو امریکہ بناتا ہے، پوری دنیا کے ساتھ میچ رہی ہے، اور ہم میس کرنے جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. جسٹ امیجن. ہمیں ڈپلومیسی ہی نہیں آتی. ہمارے یہ لیڈر اپنی پولیٹیکل پاکٹس میں اتنے بزی ہیں اور اتنے یہ نائیو، اتنے ہالو اینڈ شیلو ہیں کہ اندازہ ہی نہیں کہ 28,000 فوجیوں کے ساتھ ہم دنیا کی سب سے بڑی ملٹری آرمی کو انٹیگونائز کر رہے ہیں. اچھا، اب میں غور کر رہا تھا مطلب یورپ کا سب سے بڑا دیش جو سٹرانگ ہے اور آبادی میں بھی میرا خیال ہے سب سے بڑا دیش جرمنی ہے، اور ان کی جو آرمی ہے کوئی 69,000 کے قریب ہے، اور ایکوپمنٹ ہے ہی کوئی نہیں. نیوکلیر بام تک نہیں ہے. نیوکلیر بام فرانس کے پاس ہے، ان کی آرمی ٹھیک ہے ایک اچھے سائز کی ہے 270,000. اور انگلینڈ کے پاس نیوکلیر بام ہے، مگر ان کی آرمی بھی چلیے 1,10,000 سے کچھ زیادہ اوپر ہے.
اٹلی کی جو آرمی ہے وہ بھی کوئی میرا خیال ہے جہاں تک مجھے اب یاد پڑ رہا ہے، میں نے گوگل ہی کیا تھا، کوئی شاید 60-70,000 کے آس پاس، آئی کوڈ بی رانگ۔ اٹلی تو خیر ان باتوں کو سمجھ رہا ہے، فرانس بھی بائی دا وے سمجھ رہا ہے، حالانکہ ان کی آرمی سب سے زیادہ ہے، یورپ میں سب سے اسٹرانگ وہ ہے، اور ان کے پاس نیوکلیر بم بھی ہے، لیکن جرمنی میں سب سے زیادہ ریئیکشن خلاف ہے ٹرمپ کے، اور ان کی آرمی جو ہے 60,000+ ہے، اور کچھ ان کی ملٹری اکوپمنٹ بھی کچھ نہیں ہے۔ ابھی ان کے جو نئے الیکٹ ہوئے ہیں ٹو بی جو ان کے چانسلر ہوں گے، فریڈرک، کنزرویٹو پارٹی جرمنی کے ہیڈ ہیں، وہ ہارڈلی کہ 29% ووٹ سے مطلب سب سے اوپر کے نمبر پہ آئے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا جیتے ہیں، اس کو جیتنا تو نہیں کہتے، اوپر کے نمبر پہ آئے ہیں، اس وجہ سے وہ وہاں کی اولاف شالز کی پارٹی کے ساتھ مل کے الائنس بنا لیں گے۔ تو یہ جو انٹیگونائز کرنے والا رویہ زیلنسکی نے اپنایا تھا لاسٹ فرائیڈے کو، انٹیگونائز بھی چھوٹا شبد ہے، باقاعدہ ہیڈ آن لینے کا رویہ، اور اب ان کی یہ بند ہوگی ملٹری ایڈ۔ اب پورا یورپ جو مرضی سوشل میڈیا پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے خلاف لکھتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کہاں پہ یورپ کھڑا ہے؟ جو بات پروفیسر جیفری سیکس کرتے ہیں، مسٹر جان کرتے ہیں، اور جو سمجھدار دنیا کے انٹرنیشنل جیو پالیٹکس کے ایکسپرٹس کرتے ہیں، وہ یہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ پروفیسر جیفری سیکس ان کی بھاشا میں، بڑی عمدہ انگلش میں، بڑی بڑھیا انگلش میں، بہت ہی لاجیکل طریقے سے باتیں کرتے ہیں، یہ لوگ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آئی ایم شاکڈ، اتنی مینٹل بینک کرپسی ہو گئی ہوئی ہے ویسٹرن ایلیٹس میں۔ اچھا، جنتا جو ہے نا، ایون میں آپ کو بتاؤں کینیڈا میں پیٹریوٹزم بہت ہے، میں بھی بہت پیٹریوٹک کینیڈین ہوں، آئی لو مائی کنٹری آن ٹاپ آف اینی تھنگ، لیکن لو کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل ہی گنوا بیٹھے، ہم پاگل ہو جائیں، ہم خود اپنے آپ کو تباہی کے راستے پہ لے کے چلے جائیں۔ یہ جو ریٹیلیٹری ریمارکس رہے ہیں جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکٹ ہوئے تھے اور پھر آفس سنبھالا کینیڈین پولیٹیشنز کی طرف سے، کوئی رستہ ہی نہیں چھوڑا انہوں نے کہ امریکہ ان پہ، جو آج کی امریکن ایڈمنسٹریشن ان پہ کوئی اس طرح کے سخت ایکشن نہ لے۔ ٹھیک ہے، امریکہ کے اندر بہت بڑی سپورٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، مگر ان کی مخالفت بھی ہے۔ آج رات کو ہم ایک بہت بڑا شو دیکھیں گے کانگریس میں، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر ہوگی، اپوزیشن بیٹھی ہوگی، ڈیموکریٹس بیٹھے ہوں گے، مگر ہم امریکہ کے اندر کی جو پولیٹیکل رائیولری ہوتی ہے، جو ہر دیش میں ہوتی ہے، اس کو کیوں آگے لے کے چلتے ہیں؟ ہمارے پولیٹیشنز کیوں امریکہ کے خلاف اس طرح پالیٹکس کرتے ہیں کہ جیسے وہ امریکہ کے خلاف الیکشن لڑنے جا رہے ہیں یا امریکن کانسٹیٹیوشن میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ یہ بات امریکنز کو پسند نہیں آئے گی، ایون نیوٹرل امریکنز کو بھی پسند نہیں آئے گی۔ تو کب عقل آئے گی ہمارے پولیٹیشنز کو؟ لیکن ان کو عقل آئے نہ آئے، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ایکشن لے رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو سارے ایکشن لے رہے ہیں ٹھیک لے رہے ہیں، بہت سارے اس میں بلنڈر بھی ہیں، بہت سارا اس میں مسئلہ بھی مجھے نظر آتا ہے، لیکن مجھے جو مسئلہ نظر آتا ہے، مجھے وہ نظر آتا ہے ان دا لانگ رن کیا ان کے پازیٹیو یا نیگیٹو ریپرکشنز ہوں گے، یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلے گا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اس وقت شدید نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، ایکشنز لے رہے ہیں، کیا وہ ریزلٹس لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے؟ کیا اس کا فائدہ امریکہ کو، ان کی پالیٹکس کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کتنا ہوگا، کتنا نہیں ہوگا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ مگر ہم کینیڈینز ہوں، یورپینز ہوں، یا دنیا کے دوسرے دیشوں کے جو لوگ ہوں، ہمیں اس ساری سچویشن کو پولیٹیکلی، ڈپلومیٹیکلی ہینڈل کرنا ہے، جس طرح یو کے پرائم منسٹر نے ڈپلومیٹیکلی ہینڈل کرنے کی کوشش کی، تو پھر خود ہی بلو بیک کر دیا انہوں نے۔ جس طرح پیمپرڈ اپنے وہ بچے کو جس کا نام زیلنسکی ہے، اس کو جو وہ سپیس پھر دیتے ہیں، ایک طرف تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے کیئر سٹارمر بیٹھ کے ایک طرح سے ان کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں، مگر ساتھ ہی اگلے روز وہ اس کو پیمپر بھی کر رہے ہیں۔ تو کیا اس کا فائدہ ہے؟ کیا یہی ڈپلومیسی ہے؟ پھر پرائیویٹ کچھ اور یہ باتیں کرتے ہیں امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ۔ اچھا، پھر سوال یہ ہے، اس سے پہلے کہ میں آپ کے کویسچن لینا شروع کروں، ایک سوال میں ہی اٹھاتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ان تمام ایکشنز کی وجہ سے
پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کوئی بہت بڑا نقصان ہوگا؟ یہ بھی ہم اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. کیا بہت بڑا فائدہ ہوگا؟ یہ بھی ہم اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ بہت کرجیس سٹیپس ہیں. میں کہوں گا اسٹوپیڈیٹی کے لیول پہ کرجیس سم سٹیپس ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ لیتے ہیں. کوئی آسان بات نہیں ہوتی. لیکن کیا وہ اسٹوپیڈیٹی کا لیول، جس کو میں اسٹوپیڈیٹی کا لیول سمجھتا ہوں، ان دا لانگ رن وہ اسٹوپیڈیٹی ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا وہ آگے جا کے بہت ہی وائز ان کی اسٹریٹجی ثابت ہوگی؟ یہ فلاسفیکل پولیٹیکل فلاسفی کے بڑے بڑے کویسچن ہیں. ان کو ہم سپرفیشلی ہینڈل نہیں کر سکتے. ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، آگے جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. ہاں، ڈیسائیڈ ہمیں کیا کرنا ہے. ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ دنیا میں الٹیمیٹلی پیس کا راستہ ہی، امن کا راستہ ہی بڑھیا راستہ ہے. کیونکہ جنگوں سے اگر آپ اپیرنٹلی کچھ جیت بھی جائیں تو آپ نہیں جیت سکتے. ابھی یوکرین کو جو ملٹری ایڈ بند ہوئی ہے، تو اب یوکرین کا اور ان کے جو پروپوننٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے، میں جب یوکرین کہتا ہوں زیلنسکی آئی مین، ان فیکٹ اٹس ناٹ آل اباؤٹ یوکرین ادھر. کیا جنگیں 3 سال سے جو جنگیں چل رہی ہیں، خاص طور پر یہ یوکرین کی، چلیے میں مڈل ایسٹ کی یا اور سوڈان کی باتیں نہیں کرتا، یہ جو یورپ کی جنگ میں خاص طور پر اس کی بات کرتا ہوں، یہ جو چل رہی ہے، کیا حاصل کیا ہے زیلنسکی نے سوائے اپنے دیش کی تباہی کے؟ اب ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ 1 سال اگر ہمیں مل جائے تو رشیا بالکل ٹوٹنے کے دہانے پہ کھڑا ہے. اکنامیکلی وہ بالکل تیار ہے. ہم وہاں پہ ریولوشن لے آئیں گے، پوتن کے خلاف ایک بہت بڑا ریولٹ ہو جائے گا. یہ 3 سال پہلے بھی بلشٹ میں سنتا تھا، پوری دنیا سنتی، نہیں ہوا. میں ایک کویسچن اٹھاتا ہوں یہ ورلڈ لیڈرز کو، اسپیشلی یہ ویسٹرن ورلڈ کے لیڈر. فار انسٹنس آپ نے یوکرین کی مدد سے، جو کہ پاسبل نہیں ہے، چلیے ایزیوم کیجئے آپ نے ولادیمیر پوتن کی رجیم کے اندر ریوالٹ لے آئے، آ گیا جی ریوالٹ، تو کیا رشیا ٹوٹ جائے گا؟ اچھا یہ کہتے ہیں ہاں جی ٹوٹ جائے گا. رشیا کا جو بھی نیا آئے گا سیٹ اپ، وہ ولادیمیر پوتن سے شاید برا ہی ہوگا اگر اچھا نہ ہوا. ایک انہی کی بھاشا کا ایک ایکسپریشن ہے، دا ڈیول یو نو از بیٹر دین دا ڈیول یو ڈونٹ نو. تو یہ جو جس کو آپ ڈیول سمجھتے ہیں، یعنی ویسٹرن ورلڈ پوتن کو، تو یہ جو کوئی نیا ڈیول آئے گا وہ اس سے کوئی اچھا ہوگا. وہی میں بھاشا دوبارہ ان کی دہراتا ہوں، دا ڈیول یو نو از بیٹر دین دا ڈیول یو ڈونٹ نو. جو پریڈکٹیبلٹی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پوتن کیا ہے، پریڈکٹیبلٹی آپ کو ان کے بارے میں. آئی گیس کہ پوتن کی ایج 70 کے آس پاس ہے، بہت فٹ ہے. اگر یہ نہ بھی ریوولٹ لائیں، کچھ بھی نہ ہو، تو پوتن نے کب تک 10 سال اور رہنا ہے؟ اچھا پھر پوتن کو اگر، جیسا کہ ہم نے دیکھا جب انہوں نے بزنس پارٹنرشپ رشیا کے ساتھ کی، ان کے انرجی کے نیڈز پوری ہوتی رہی یورپین یونین، تو کیا پوتن نے حملے کر دیے تھے؟ سمپل سا مسئلہ جو جیفری سیکس کہتے ہیں کہ بچے بھی اتنے اسٹوپڈ نہیں ہوتے، وہ یہ کہتے ہیں جتنے یہ اسٹوپڈ آج کی ویسٹرن ورلڈ کی لیڈرشپ ہے. اب میں ریکال کرتا ہوں کہ کس طرح یہ دنیا کو فرسٹ ورلڈ وار میں لے کے گئے تھے اپنی انہی سٹبن ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، اور کس طرح یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں لے کے گئے تھے. اور وہی بات پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں زیلنسکی کو کہ یو آر گیمبلنگ ود دا تھرڈ ورلڈ وار. اور یہ اتنے ایڈیٹس ہیں. پروفیسر جیفری سیکس یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ بھائی ایک بچہ جب دوسرے بچے کو کہتا ہے کہ میں تمہیں حگ کرنا چاہتا ہوں، یعنی اگر یورپین لیڈر ولادیمیر پوتن کو کہتے ہیں کہ یار جیسا کہ چل رہا تھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوا، کہ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے آپس میں، اور ایون پوتن نے کہا کہ یار یہ جھگڑا ہی چھوڑو یہ نیٹو کا، مجھے نیٹو میں شامل کر لو. یار کم آن، یعنی آپ نے اپنے دشمن کو گلے لگا لیا تو دشمنی تو ختم ہو گئی نا. آپ نے نیٹو میں رشیا کو شامل کیا ہوتا، فرض کیجئے، تو رشیا کیسے کہتا کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل نہ کرو، پھر ختم ہو جاتی نا بات. بٹ unbelievable, we are living in 21st century, and the kind of rhetoric, the kind of stubbornness, the kind of hellish attitude, I must say, I could not expect
from the Western civilization, the civilization I really love from bottom of my heart, based on the individual freedom, based on gender equality, based on freedom of expression. لیکن یہ اتنی stupid ہوگی on the other hand, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. I'm so lost. اور یہ سب باتیں بہرحال باتیں تھوڑی لمبی میں نے کر دی, تھوڑا سا میں بھی آج ایموشنل اور دکھی ہوں. لیکن اینی ہاؤ آپ کے کویشچن لینے سے پہلے میں یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ میرے پرسنل چینل طاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجئے. اور اگر آپ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو سپورٹ کر سکتے ہوں تو آپ اسی اسکرین پہ نظر آنے والے جو ہمارے یہ پے پال .me/TagTV International یا پیٹریون کے ذریعے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, دنیا بڑی ہی امپورٹنٹ لیول پہ چل رہی ہے اور کویشچنز ہمیں آنا شروع ہو گئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کویشچنز لینا شروع کروں. ندیم شاہ صاحب کا ریگولرلی ہمیں وہ واچ کرتے ہیں, تھینک یو ندیم شاہ صاحب, ملٹن آنٹیریو. ہاؤ وڈ کینیڈین اکانومی گو فردر تھرو دوز ٹیرفس؟ ویری ڈیفیکلٹ ندیم صاحب, ویری ڈیفیکلٹ. بہت یہ مشکل سمے ہے ہم کینیڈینز کے لیے, اور کچھ امریکنز کو بھی اس کا ہوگا. میں دکھی ہوں, پریزیڈنٹ ٹرمپ نہ لگاتے یہ ٹیرفس تو بہت اچھا ہوتا. لیکن اس ٹیرف کو جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لگایا وہاں ہمارے پولیٹیشنز نے اپنے پولیٹیکل گینز یا پولیٹیکل جو اسٹوپڈیٹیز ہیں, اپنے جو ان کے اپنے جو پولیٹیکل گمبٹس ہوتے ہیں اس کے لیے انہوں نے انٹیگونائز کیا. اور یہ دیکھیے یہ ہوپ فلی چلا جائے گا. مجھے تو شک ہی رہتا ہے یہ شخص کبھی جائے گا ٹروڈو جس کا نام ہے کہ نہیں یہ کوئی ایمرجنسی نہ نافذ کر دے آگے آنے والے دنوں میں, کہیں جی کہ میں بیٹھا ہوں. یو نیور نو اباؤٹ دس مین آنیسٹلی. خیر ابھی تو یہی لگتا ہے کہ یہ لیم ڈک جو پرائم منسٹر ہے یہ چلا جائے گا بائی 9 مارچ کو. جو نیا آئے گا جو کہ لگتا ہے کہ مارک کارنی لیڈر بنے گا, اور لیڈر بننے کی صورت میں وہ پرائم منسٹر ہوگا. کیا وہ الیکشن کال کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو ابھی تو ٹف ٹائم ہے. کیا جو نئی لیڈرشپ آئے گی, اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ لبرل کا جو نیا پرائم منسٹر ہوگا وہ نئی لیڈرشپ میں آئے گا نہیں یا نہیں, کیونکہ اس کے پاس بھی کوئی بہت بڑا مینڈیٹ نہیں ہے. مینڈیٹ تو الیکشن کے بعد ہی آئے گا. اب 9 مارچ کے بعد طے ہوگا کہ کینیڈا کا پولیٹیکل سٹرکچر کس طرف چلتا ہے, اور کینیڈا کا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس سے ہی ڈیٹرمن ہوگا ہمارا آگے کا نیریٹو, کینیڈین نیریٹو. بہرحال اٹس اے ٹف ٹائم. ڈگ فورڈ نے آج ہی کہا ہے کہ اگر یہ ٹیرف اسی طرح جیسے کہ آج امپوز ہو گئے ہیں چلے تو بارڈر کے دونوں پار فیکٹریاں جو ہیں, خاص طور پر آٹو کی جو فیکٹریاں ہیں, اسمبلی لائنز, وہ کہتے ہیں 10 دن کے اندر اندر بند ہو جائیں گی. تو کرائسس ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں بارڈر کے اس پار امریکہ کے بارے میں جو کینیڈین پولیٹیشین بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وہ برائے مہربانی نہ کیے کریں. اپنے بارے میں فکر کریں, پریشانی کریں, مگر فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اتنے زیادہ انٹیگونائز نہ کریں ٹرمپ کو اور اس کی رجیم کو کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہی نہ رہے. یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہم سب کو ہمارے کینیڈین پولیٹیشین لے کے جا رہے ہیں. دس از ناٹ گڈ ایٹ آل. بہرحال یہ سچویشن ہے. کویشچنز اور بھی ہمیں آ رہے ہیں, کچھ کویشچنز اور لیتے ہیں. اما بپات کا ہے, امیرکا اینڈ رشیا آر جوائننگ ہینڈس. Could anyone imagine this 10 years down the line? دیکھیے ایسی بات نہیں کہ امریکنز نے رشیا کے ساتھ ہینڈ جوائن کیے ہیں کوئی آج. جب گورباچوف کے زمانے میں سوویت یونین ڈیزالو ہوا تھا تو تب بھی امریکنز اور رشینز بیٹھے تھے. انہوں نے بہت ساری ٹریٹی کی تھی, ملٹری کی ٹریٹی کی تھی. اس کی سارے کا سارا ریکارڈ موجود ہے, انٹرنیٹ پہ مل جاتا ہے. تب بھی ایک طرح سے ہینڈ جوائن کیے تھے. رشیا میں پھر امریکن کمپنیاں گئیں, انہوں نے ہیویلی انویسٹ کیا. ساری اسٹار بکس, میکڈونلڈس, یہ تو خیر پبلک کنزمپشن کی کمپنیز تھیں. ایون جو اور بزنسز ہیں وہ بھی گئے. مگر امریکہ نے تب سے ہی رشینز کو دبانا بھی چاہا, جو کہ ان کا سٹائل ہوتا ہے. چاہے ڈیموکریٹس کی وہاں حکومتیں تھیں امریکہ میں, چاہے ریپبلکنس کی تھی, یہ سب چلتا رہا. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت پسند کرتے ہیں پوتن کو, یہ جو کہ امریکن سارے کا سارا یا ہمارے کینیڈین پولیٹیشین یہ دے رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس یہ فیکٹس ہیں کہ 3 سال جنگ ہم سب نے بری طرح ہاری ہے, اور اگر یہ اور چلی جنگ تو یوکرینینز کا بیچاروں کا خون بھی بہے گا,
اور یہ پیسہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان لمیٹڈ پیسہ نہیں ہے کہ جو ہم بلینز اینڈ بلینز ڈالر پور کرتے رہیں، تھرو کرتے رہیں اس جنگ میں. اور ان دا اینڈ رشیا افغانستان نہیں، افغانستان جیسے وار ٹون اور بہت ہی ریموٹ کنٹری سے امریکن کس طرح بھاگ کے نکلے، جسٹ امیجن. تو اب وہ ویتنام اس کی مثال، اس سے کئی سال پہلے. پھر عراق افغانستان کے بعد کیا اچیو کیا انہوں نے، سوائے کہ صدام حسین کو مار دیا، ڈی اسٹیبلائز کر دیا، سیریا کا ستیہ ناش کر دیا، لیبیا کو توڑ دیا. اس کے علاوہ کیا کیا، کیا حاصل کیا امریکہ سے؟ فرینکلی ناٹ مچ. یہ کہ اپنے کچھ دشمنوں کو ایلیمنیٹ کیا، بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ ہیوج کاسٹ، جس کی وجہ سے امریکہ شدید ڈیٹس میں ہے آج. تو اس ساری سچویشن میں اب یہ جو دوستی کی آپ باتیں پوچھ رہے ہیں، یہ کوئی ایسی کوئی دوستی نہیں ہے کہ جو کوئی پیار کی پینگیں امریکہ اور رشیا کے بیچ میں پڑیں گی. صرف اور صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو مجھے ڈی کپل کرنا ہے رشیا کو چائنا سے. چائنا ان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ تھریٹ ملیٹریلی شاید کم ہے ابھی، وہ بھی بن جائے گا آنے والے دنوں میں. سائبر تھریٹ ہے، بزنس تھریٹ ہے، یا اس کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں. لیکن بڑے چیلنجز ہیں دنیا میں. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی سمپلی چیس گیم ہے کہ آپ نے یہ ایک مہرا یہاں سے اٹھایا وہاں پہ رکھ دیا اور کہا شے ہے. ایسی بات تو نہیں. یہ بہت ہی، یہ 24/7 کا یدھ ہوتا ہے. تو اس ساری سچویشن میں اب وہ ڈیپ کپلنگ کرنا چاہتے ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ رشیا چائنا کی گود سے نکلے، تھوڑا سا جائے. اچھا، فرینکلی رشیا جو ہے وہ کوئی مطلب افریقہ کا دیش تو نہیں ہے نا، یا ایشیا کا دیش تو نہیں ہے. وہ یورپین ویسٹرن سویلائزیشن کا حصہ ہے. یعنی مت ماری گئی ان سب لوگوں کی جو یورپین ویسٹرن سویلائزیشن کا حصہ ہے. ان کے ہاں الیکشن اس طرح کے نہیں ہوتے جس طرح ان کے ہاں ہوتے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں. اب چائنا میں اگر الیکشن ہوا کرتے، جو بڑی ویسٹرن ورلڈ کی خواہش ہے کہ چائنا میں ہوا کریں، لیکن اب اس کا اظہار نہیں کرتے، ہیومن رائٹس کا کارڈ اس کے خلاف کھیلتے رہتے ہیں. اگر چائنا میں یہ الیکشن ہو جائے تو چائنا تباہ و برباد ہو جائے گا. چائنا میں جو ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن کا جو سسٹم ہے وہ دنیا میں سب سے بہتر ہے آنیسٹلی. ان کے ایشوز اپنی جگہ پہ، وہاں آپ الیکشن کرا دیجیے، او مائی گاڈ، تباہی و بربادی ہو جائے گی چائنا. تو چائنا تو اپنے نظام پہ چل. اچھا، چائنا میں ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ کسی ایک بندے کی نہیں ہے، انفیکٹ وہ کمیونسٹ پارٹی کی. یہاں پہ پولیٹیکل جماعتوں کی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، سین اور ان سین قسم کی. تو میرا یہ سوال ہے کہ دا ورلڈ از آل اباؤٹ گڈ گورننس. کہاں کہاں گڈ گورننس ہے؟ میں ایسے ہی آف دا ٹاپک تھوڑی سی بات کرتا ہوں. اب دیکھیے یو اے ای، سعودی عربیہ، کتنا تیل ہے، گڈ گورننس ہے، لوگوں کا سسٹم چل رہا ہے، لا اینڈ آرڈر اچھا ہے. وینزویلا کے پاس کم تیل ہے، بے تحاشا تیل ہے، گڈ گورننس نہیں ہے، ہر آدمی وہاں پہ ذلت کی زندگی گزار رہا ہے. تو ریسورسز سے صرف بات نہیں بنتی، گڈ گورننس سے چیزیں چلتی ہیں. نائجیریا کے پاس کم تیل ہے، اتنی لا لیسنس اور اتنا وہاں پہ ڈسپیرٹی ہے، اس لیے کہ گورننس اچھی نہیں ہے. تو یہ جو ایشوز ہیں، یہ ویسٹرن ورلڈ صرف اپنی لاٹھی سے پوری دنیا کو ہانکنا چاہتی ہے. کوئی فائدہ نہیں اس کا. اب یہ ایکسپوز ہو چکا ہے سب کچھ، دنیا کے انہی کے انٹرنیٹ نے، انہی کی کمپنیوں نے ایکسپوز کر دیا سب کچھ. تو یہ جو ہے اب ویسٹرن ورلڈ کو اس اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. ویسٹرن ورلڈ جتنا مرضی وہ پیمپر کرتی رہے اس کو، زیلنسکی کو، ٹرمپ کے خلاف جو مرضی نیریٹو چلاتا پھرے، خود ویسٹرن ورلڈ کی جنتا کامن سینس کو ساتھ سٹک کر رہی ہے اور ناپسند کر رہی ہے. اور ریسٹ آف دا ورلڈ وہ خوش ہے جو کچھ ٹرمپ کر رہے ہیں. اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا وہ سب کچھ اچھا کر رہے ہیں، بہت کچھ برا بھی کر رہے ہیں، بہت کچھ عجیب و غریب ان کی سٹیٹمنٹ بھی ہوتی ہیں. ان کے بارے میں جو ڈیسیژن ہے یا جو آؤٹ کم ہے وہ تو آنے والا سمے میں بتائے گا. تو رشیا، جو آپ کا بیسک کویشچن ہے، رشیا اور امریکہ کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیار کا رشتہ بن رہا ہے جیسا کہ اب ڈیموکریٹس اور یہ جو ویسٹرن میڈیا ہے اور جو ویسٹرن ووک جو بہت ووکل نظر آتے ہیں، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اوہو، آج بھی ٹروڈو نے کہا کہ دیکھیے ہمارے ساتھ پیار کے رشتے توڑ کے ایک آمر کے ساتھ رشتے بنا لیے. بھئی آپ کی لیوریج کوئی نہیں ہے کینیڈا کی.
تو کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، عقل سے باتیں کیجئے. تو اب رشیا کے ساتھ تو ان کو امن کرنا ہے ٹرمپ کو، کہ بیکاز ان کو تھریٹس نظر آ رہی ہیں کہ وہ جو اس کو امن کرنا چاہ رہے ہیں، یوکرین کو اسی میں فائدہ ہے، یورپ کا اسی میں فائدہ ہے. لیکن اب اگر متی ماری گئی ہے آج کے ماڈرن انسانوں کی، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جی اگلا کویشچن لیتے ہیں. بابا بھائی 888 کا جی ہے، اف مینوفیکچرنگ مووز آؤٹ آف انٹیریو ویئر ول ایٹ آل دا امیگرینٹس ورک؟ او مائی گاڈ. جو یہاں پہ امیگرینٹس آئے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر تو اس وقت فاسٹ فوڈ کی چینز پہ کام کر رہے ہیں، اور میں مانتا ہوں کہ وہ اس پہ بھی کر رہے ہیں، مینوفیکچرنگ اسمبلی لائنز پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ چیلنج صرف امیگرینٹس کا تو نہیں ہے نا بابا جی، یہ چیلنج تو آل کینیڈینز کا ہے. اور یہ چیلنج کریٹ، ٹھیک ہے ٹرمپ نے شکنجہ ان پہ لگایا، انہوں نے اس شکنجے کو کسنے کا موقع دیا ہمارے کینیڈین پالیٹیشنز نے، اتنے ایڈیٹس ہیں. اور انہوں نے ایسی فضا بنا دی ہے کہ عقل کی کوئی ریشنیلٹی کی بات کینیڈا میں جو کرے گا اس کو اینٹی کینیڈین کہہ دیں گے، جیسے ہمارے پالیٹیشین میکسیم برنیئر کر رہے ہیں. آنیسٹلی میکسیم برنیئر فرام دا پیپلز پارٹی آف کینیڈا از دا اونلی پالیٹیشین ہو میک سینس. میرا خیال ہے سمے آ گیا ہے. ہم وی کینیڈینز ڈو ہیو اے ویری لیس ایپیٹائٹ فار ٹرو کنزرویٹو آئیڈیاز، بٹ وی نیڈ ٹو delve into that kind of a common sense so that we can have a better alternate in Canada, a person, Maxime Bernier, who can take us out of this crisis. This is the only solution I can see. جی اگلا کویشچن لیتے ہیں. وباگ دیشپانڈے جی کا ہے، will the support of SpaceX to Ukraine be stopped when؟ بالکل یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. ملٹری ایڈ اگر رک گئی ہے تو یہ ایکس بھی کسی وقت ان کی جو سپیس کی ہے وہ بھی ہو جائے گا. ان کا انٹرنیٹ کافی حد تک بند ہو جائے گا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی یہ زیلنسکی کیا کر رہے ہیں. زیلنسکی کا یہ خیال ہے کہ میں ہی پورا یوکرین، اس نے پورٹریٹ یہی کیا ہوا ہے، ہی از ناٹ دا ہول یوکرین. میں آپ کو بتاؤں جو بیچارے یوکرینین ینگ لوگ اننیسیسریلی ایک نان سینس لیس وار میں مر رہے ہیں، ان کے گھر والے کیسے زیلنسکی کو چاہتے ہوں گے؟ I doubt, absolutely I doubt it. Zelensky was the puppet in the hands of Biden, is a puppet in the hands of warmongers all across the world. تو اب یہ ہے کہ زیلنسکی کا فیوچر یہی نظر آتا ہے. کہہ دیا کہ یا تو یہ معافی مانگے گا، اور معافی مانگنا بھی مجھے نہیں لگتا کہ امریکن رجیم کے لیے اب کافی ہے. وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ اب نہ رہے. انہوں نے صاف کہہ دیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل بھی کہا ہے، ان کی اور بھی ٹیم کے لوگ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ کینیڈین، یہ جو اسٹوپڈ گورنمنٹ ہے، ناٹ کینیڈین، ہم کینیڈین بہت ریزنیبل لوگ ہیں، بٹ یہ جو اسٹوپڈ ٹروڈو ہے اور اس کی وجہ سے جو اسٹوپڈیٹی پریویل کر رہی ہے کینیڈا کے ایرینا میں، اس اسٹوپڈیٹی کے آئیڈیاز کے ساتھ زیلنسکی، اور پھر یورپین یونین میں بھی جو ایسے لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ زیلنسکی اب وہ ہمیشہ کے لیے سروائیو نہیں کر سکتے. اب تو ہنگری تو بڑے عرصے سے، پھر سلوویکیا بھی آیا، یہ پہلے ہی شور ڈال رہے ہیں زیلنسکی کی ضلالتوں کے حوالے سے. اور بھی یورپ میں آپ اے ایف ٹی پارٹی کا رائز دیکھ لیجئے، وہاں پہ فرانس میں مس پین کی وہ جو ہوئی ہے پارٹی کا رائز، وہ بھی دیکھ لیجئے، اور بھی وہاں پہ رائز ہو رہا ہے. یہی انہی غلط فارن پالیسیوں کی وجہ سے. جی کچھ کویسچنز ہم اور لیتے ہیں. ووک بھاٹ جی نے واشنگٹن ڈی سی سے پوچھا، کین ٹروڈوز اینٹاگونسٹ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ٹرمپ ورک؟ نہیں، بالکل نہیں ورک کرے گا ووک جی، بلکہ کام خراب کرے گا. آلریڈی کام خراب کر چکا ہے اور کام خراب کرے گا. مگر اس بینڈ ویگن میں صرف اور صرف یہ ٹروڈو ہی نہیں ہے، ہمارے باقی پالیٹیشین بھی آ چکے ہیں، کنزرویٹو لیڈر بھی آ چکے ہوئے ہیں، کنزرویٹو جو ہمارے اونٹیریو کے پریمیئر ہیں وہ بھی آ چکے ہوئے ہیں. اس اینٹاگونزم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. طریقے سے بات کی جائے، اور نہ انہوں نے طریقے سے بات کی ہے، بہت ہی اسٹوپڈ طریقے سے بیہیو کیا انہوں نے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اینٹاگونسٹ ایٹیٹیوڈ کام کرے گا ہمارے حق میں پازیٹیولی. نیگیٹو کام آلریڈی کر رہا ہے نیگیٹیولی، اور یہ اور نیگیٹیولی ہم کو لے کے جائے گا. کچھ کویشچنز ایک دو اور لیتے ہیں. سعید اختر صاحب کا اسکاربرو سے ہے کہ کین یورپ سالو دیئر پرابلمز الون؟
اب مجھے انٹرسٹنگ بات آتی ہے، یہ جو الون والا ہے نا سعید اختر صاحب، یہ میں یورپین ٹیلی ویژن پہ بھی بار بار دیکھ رہا ہوں کہ جی کیا یورپ الون کر سکتا ہے. میرا کویشچن یہ ہے کہ یورپ الون کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے دیش ہیں، الون کیا ہے؟ ایک دیش ہے یورپ. جرمنی دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی، ایز آف ناؤ بھی شاید چوتھی یا پانچویں، تو مطلب کچھ اس طرح کی ہے. اور اگرچہ اس کا بہت برا حال ہے اکانومی کا، لیکن بہرحال دنیا کی ون آف دا بگیسٹ اکانومی ہے. فرانس کوئی چھوٹا دیش ہے، یو کے کوئی چھوٹا دیش ہے، دنیا کی کلونیل پاور رہا ہوا ہے. اٹلی کوئی چھوٹا دیش ہے، ایون اسپین، پرتگال، یہ کوئی چھوٹے دیش ہیں. اٹ سیلف یوکرین کوئی چھوٹا دیش تو نہیں ہے، اپنی پاپولیشن میں بھی چھوٹا نہیں ہے، اپنی جغرافی میں بھی چھوٹا نہیں ہے. تو یہ الون کیا ہے؟ میں سعید ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا، میں آپ کو نہیں کنفرنٹ کر رہا، میں کنفرنٹ یہ الون کے نیریٹو کو کر رہا ہوں. یہ الون کیا ہے؟ 50 ملک ہیں بھائی. تو کیا یہ 50 ملک مل کے کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ ہونا چاہیے سوال. ان کی اتنی اوقات ہے کہ یہ نعرے بس لگاتے رہتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں، دے آر انیبل. تو یہ ہے ایشو ان سب کا. میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں. الون نہیں، ان میں الون کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بہت سارے دیش ہیں اور بہت سارے دیش مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو بہرحال ایک یا دو کویسچنز میں اور لوں گا. جوتی گپتا جی کا برمپٹن سے ہے، کین ٹرمپ ہینڈل سو مینی اینیمیز اراؤنڈ دا گلوب پرٹیکولرلی ان یورپین یونین اینڈ ود ان امریکہ؟ بہت اچھا کویسچنز ہے. دیکھیے یہ چیلنج تو ہے ٹرمپ کے لیے. ود ان کینیڈا بھی، سوری ود ان امریکہ بھی بہت ان کے خلاف ریزسٹنس ہے، اور یہ ہمیشہ سے رہتی ہے پارٹیوں کے اندر. اور اس ریزسٹنس میں کیا ٹرمپ سروائیو کر جائیں گے؟ اس ٹف. لیکن ایک صرف ہے کہ ٹرمپ کی کیا یہ آئیڈیالوجی صرف اور صرف ٹرمپ کے ساتھ ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کو بھی ریڈیکل کر دیا ہے. مطلب میں پازیٹیو سینس میں ریڈیکل کہہ رہا ہوں، یعنی چینج کر دیا. آج بھی ان کی ریپبلکن پارٹی کے اندر ٹھیک ٹھاک حمایت اس زیلنسکی پیمپرڈ بوائز زیلنسکی کے لیے ہے، جو ٹرمپ شدید یعنی بہت ایکسٹریم جو ایکشنز لے رہے ہیں بہت سارے ود ان امریکہ اینڈ جیو پالیٹکس پہ. ان کی پارٹی کے اندر بہت سارے سینیٹر، کانگریس پیپل ان کے ساتھ نہیں ہے. مجبوراً وہ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے، کچھ تو اٹھا بھی رہے ہیں. لیکن صرف یہ ہے کہ یہ ٹرمپ نہیں ہے، یہ ایک میگا موومنٹ ہے. جے ڈی وینس دیکھ لیجیے. اچھا صرف جے ڈی وینس نہیں ہے، کیش پاٹل، یہ جو ہے تلسی گبارڈ، پھر صرف یہ لوگ نہیں، بہت سارے لوگ جو یہ موومنٹ ہے. اور امریکہ میں یہ موومنٹ چلتی رہے گی. ظاہر ہے ٹرمپ از ناٹ دیئر فار ایور، میکسیمم 4 سال ہی ہے نا. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ میں یہ جو بیلنس آف پاور ہے یہ ہمیشہ سے رہی ہے ان کے اپنے اپنے کانٹیکس میں، جیسا جیسا سمے انٹرنیشنل لیول پہ تھا وہ رہے گی. اور امریکہ کے بارے میں ایک بک ہے جو میرے ایک واقف کار جرنلسٹ نے لکھی تھی. وہ بک میں یہاں پہ کوٹ اس کا نام کہوں گا. وہ ابھی ہم الون کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ بک کا نام ہی ہے امریکہ الون. ٹھیک ہے، مارک سٹائن نے لکھی تھی یہ بک. مارک سٹائن کینیڈین ہے، امریکہ میں اب رہتے ہیں، کبھی کبھی فاکس پہ آتے ہیں. میں ان سے مل چکا ہوں. میں نے ان کی بک پر ہیملٹن اسپیکٹیٹر میں ایک پازیٹیو ریویو بھی لکھا تھا، اینڈ ہی تھینک می. تو وہ بک ہے کہ امریکہ اکیلا، کیا امریکہ الون کافی ہے دنیا کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے یہی آرگومنٹ کیا تھا کہ امریکہ الون کافی ہے ان دس ہول ووکزم آئیڈیالوجی آف دا ویسٹرن ورلڈ. تو یہ بک بھی کوئی میرا خیال ہے 14-15 سال پرانی تھی. اس وقت ٹرمپ کا پالیٹکس میں وجود بھی نہیں تھا. تو مارک سٹائن نے یہ بک لکھی تھی. تو اینی ہاؤ میرے خیال ہے 3 کویسچن ہم اور لیتے ہیں. بہت سارے کویسچنز ہیں، میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوں. رکیش شاہ جی کا ہے وینکوور سے. ود ٹروڈو کالنگ ٹرمپ ڈمپ ان ہز آفیشیل اسٹیٹمنٹ اگینسٹ ٹیرفس اونلی، ہاؤ ول دس ہیلپ کینیڈینز کاؤنٹر دا ٹیرفس امپوز؟ دیکھیے ٹروڈو نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے، مجھے بڑی ہنسی آئی. وہ ایک اسی جب وہ ڈمپ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کے سمارٹسٹ آدمی ہو سکتے ہو لیکن تم یہاں پہ ڈمپ ہو، اس طرح کی بات کی. تو مجھے ہنسی آئی کہ یہ شاید پہلی بار مان رہا ہے ٹروڈو کہ تم سمارٹسٹ دنیا کے آدمی ہو سکتے ہو.
تو آپ صرف ڈم کا اینگل نہ لیں، وہ سمارٹسٹ آدمی کو اس سمارٹسٹ نیریٹو کو ایٹریبیوٹ کرنا ٹورڈز ٹرمپ، یہ اس پہ زیادہ زور دیں کہ ہمارا جو ڈم پرائم منسٹر ہے وہ الٹیمیٹلی یہ مان کے چل رہا ہے کہ تم سمارٹسٹ آدمی دنیا کے ہو سکتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ بات بھی مان رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ جی کویسچنز دو اور لیتے ہیں۔ مکیش شرما جی کا بھوپال سے ہے، ان انڈیا امیگرینٹس آر سیئنگ دیر آر نو جابس ان کینیڈا یٹ دا کینیڈین گورنمنٹ از اناؤنسنگ اے لیبر شارٹیج اینڈ دا نیڈ فار مور امیگرینٹس ان 2025 ہوز رائٹ۔ نہیں، ضرورت تو ہوگی ہمیں ورک فورس کی، لیکن فرینکلی جس طرح ورک فورس کووڈ کے بعد ہمارے ہاں آئی ہے اس طرح کی ورک فورس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور اس طرح کی نیڈ کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب بڑا کنفیوژن ہے۔ اب دیکھیے آف کورس یہ ٹیرف اگر یہ اسی طرح چلتے رہے اور واپس نہ لیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور کینیڈین پولیٹیشینز نے عقل نہ دکھائی تو پھر تو جابس کے کم چانسز ہو جائیں گے۔ لیکن پھر بھی جو لیگل وے ہے، کینیڈا آج بھی کہہ رہا ہے کہ ہم پتہ نہیں 2.5-3 لاکھ امیگرینٹ لیں گے، تو کینیڈا کی امیگریشن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کینیڈا کا پاسپورٹ بڑا خوبصورت پاسپورٹ ہے، اور پھر کینیڈا میں بزنس کی اپرچونیٹیز آج بھی ہیں، پہلے بھی تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ ٹرانزینٹ ٹائم ہوتے ہیں، یہ جو بیچ میں آتے ہیں نا، یہ ہک اپس ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کوئی مسئلہ۔ ابھی ہک اپ سب سے بڑا تو خود کینیڈا انڈیا کی ریلیشن شپ ہے۔ ابھی ہماری نیکسٹ گورنمنٹ جب آئے گی تو کیا وہ کچھ ریپیئر ہوں گے کسی حد تک، وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اس اینڈ آف دا اسٹوری آف کینیڈا، نو ایٹ آل، وی آر گریٹ کنٹری، وی آر گریٹ نیشن۔ یہ اس طرح کے ہک اپس آتے رہتے ہیں اور وی ول موو آن۔ میرا خیال ہے ایک کویشچن اور لیتے ہیں اور وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اما بھاپت جی کا ایک کویشچن ہے، 51st اسٹیٹ ول بی کینیڈا 5 years ڈاؤن دا لائن۔ میں پھر اس بک کو ہائی لائٹ کروں گا، مرجر آف دا سینچری، وائی کینیڈا اینڈ امیرکا شوڈ بیکم ون کنٹری، بائی ڈائن فرانسس۔ اس میں 2013 کی یہ بک پبلش ہوئی تھی، تو اس بک میں انہوں نے یہ بات نہیں کی تھی کہ 51st اسٹیٹ بننے کی۔ آپ نے کہا کیا ڈاؤن دا روڈ 51st اسٹیٹ بن جائے گا؟ جو بات وہ کرتی ہیں مس ڈائن فرانسس کہ اکنامک مرجر ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہمارا آلریڈی کافی حد تک اکنامک مرجر تھا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ختم کر دیا ہے، جتنا بھی تھا وہ جیسا بھی تھا، الٹیمیٹ مرجر نہیں تھا، لیکن انہوں نے ٹیرف لگا کے وہ مرجر کا یہ آئیڈیا تو انہوں نے دفن کر دیا۔ لیکن یہ چیزیں ساری ری سیٹ ہو سکتی ہیں، تو ان چیزوں کا ری سیٹ ہونا، جیسے یورپین یونین ہے، یورپین یونین میں مجھے یاد ہے بیلجیم کا ایک شہر بارلے ہے غالباً، اگر میں ٹھیک سے پروننشیٹ کر رہا ہوں، اور نساؤ ایک ڈچ ہے، میرا خیال ہے یا تو وہ بیلجیم کا ہے یا وہ ہے۔ وہاں پہ بھی ایک گھر جو ہوتا ہے وہ آدھا، ایک ٹاؤن ہاؤس 600 اسکوائر فیٹ کا، آدھا بیلجیم میں ہوتا ہے، آدھا ہالینڈ میں ہوتا ہے۔ ہمارے ادھر ایک ڈربی لین ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے مونٹریال کے بعد، وہاں پہ لائبریری آدھی لائبریری، سیٹیں، ایک سیٹ میں نے دیکھا ہے میپ میں، ایک سیٹ کے بیچ میں سے میپ وہ لائن جاتی ہے۔ میں ان سب چیزوں کا اپنے ناول گلوبل ویلیج میں بھی ذکر کر رہا ہوں، تو وہ لائن جاتی ہے اس میں سے، اور ایک سیٹ جو ہے اس آڈیٹوریم کی کینیڈا میں ہے، ایک سیٹ امریکہ میں ہے۔ تو یہ ہے جو ایکچولی یورپین یونین میں مرجر ہوا۔ کینیڈا میں بھی یہ سین، میں نے آپ کو بارلے کی بات کی، کینیڈا کا 8,800 سے زیادہ لمبا کلومیٹر جو بارڈر ہے، اس میں ایسے کئی سین ہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں، ڈربی لین سٹی کی طرح۔ تو یہ والا مرجر ہے جس کی بات ڈائن فرانسس کر رہی ہیں، جو ہمارا ہے نیچرل۔ اب اتنا وہ انٹیگونائزیشن چل رہی ہے کہ امریکہ کی وہ کینیڈا اور امریکہ کی ہاکی کے ساکر کے میچز ہوتے ہیں، تو اس میں جو نیشنل اینتھم ہوتا ہے امریکہ کا، اس پہ کینیڈینز وہ اس کو موک کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آئی کین انڈرسٹینڈ دا ہائٹ آف ایموشنلزم، ٹھیک ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے اس طرح کی چیزوں میں، مگر ان سب چیزوں کو ریشنلی دیکھنا ہوگا۔ اب 51st اسٹیٹ کیا 5 سال بعد ہو جائے گا؟ پھر میں آپ کے کویشچن کو دہراتا ہوں اور اس پہ اپنی رائے دیتا ہوں۔ ناٹ دیٹ وے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی دیٹ وے، آئی ڈونٹ تھنک سو دس گونا ہیپن۔ مگر پہلے تو اب یہ ہے کہ جتنے ہمارے اچھے تعلقات تھے وہ ہمارے پالیٹیشین نے جس طرح بگاڑے ہیں، وہ کہیں گے ٹرمپ نے بگاڑے، نہیں، ان لوگوں نے بگاڑے ہیں اپنی ووک آئیڈیالوجی کی وجہ سے۔ پہلے وہ اب واپس آئیں اور اس کے بعد پھر جو پازیٹیو یورپین یونین جیسا مرجر ہے وہ ہو، جو 51st اسٹیٹ والا جو ہے
سو کالڈ مرجر, وہ تو اس میں تو فورس بھی ہو سکتی ہے, وچ آئی نیور وانٹ ٹو سی, وچ آئی نیور سپورٹ اینی کائنڈ آف امیریکن اٹیمپٹ. بٹ یورپین یونین والا جو مرجر ہمارے ہاں چلا کرتا تھا, اتنا آئیڈیل تو کبھی بھی نہیں ہوا جو یورپین دیشوں میں ہوتا تھا. وہی خواہش میری بھی ہے, وہی اس بک میں ڈائن فرانسس کا بھی آرگومنٹ ہے. بہت بہت دھنیہ واد, بہت شکر گزار ہیں, آپ نے وقت دیا, لمبی بات چیت ہوئی, بہت سارے کویشچنس تھے آپ کے, اور میں نے کوشش کی کہ موسٹ آف دیم مسٹ بی ایڈریسڈ. تو آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, میرے پرسنل چینل کو بھی. اگر آپ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کیجئے. میں یہ بات ہر بار کرتا ہوں, اور یہ 4 مہینوں سے ایک بار کو 2 ہفتے پہلے ایک ساتھی نے ایک دم سے کیا تھا, 2 ساتھیوں نے, میں ان کا شکر گزار ہوں. آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے. لیکن اگر آپ ایسا نہ بھی کر رہے ہو, ہمیں کنٹریبیوٹ نہ بھی کر رہے ہو, تو ہمارے شوز کو آپ دیکھتے رہیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اپنے سوشل میڈیا کے پیجز پر. یہ بھی آپ کی بہت بڑی سپورٹ ہوگی. تھینک یو ویری مچ, دھنیہ واد, شکریہ.